अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शकी यूट्यूब चैनल और मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे दोस्त एक स्कॉलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। और मैं सबसे पहले तो शकी टीवी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि इसके थ्रू जो है हम अपनी आवाज़ को हम अपने दोस्तों तक, हमारे अहबाब तक, सुनने वालों तक हम पहुँचा सकें। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का हमारा मकसद है क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है एक मोबिलाइजेशंस और एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म्स के वाक़यात जो है दिलखराश वाक़यात हफ्ते बाद जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। तो इसी हवाले से हम अपना बयान अपना प्रोग्राम हम आपको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू वसील साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। वसील साहब, तो सबसे पहले हम यहीं से आगाज़ करेंगे क्योंकि कि हालिया दिनों आप सियालकोट में होने वाले ये जो दिलखराश वाक़या था, सबसे पहले तो ये वाक़या हो गया, चले गया, लोग चले गए, एहतजाज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स पे बड़े बड़े जो है एंकर्स लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं ये कितना दर्दनाक है, ये क्यों और कैसे अचानक हुआ? इस पर आप अपनी थोड़ी सी राय दे दें पहले। जी, ये वाक़या तो इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन हमारी कौम के अंदर मजमूई तौर पर मतलब दर्द को महसूस करने वाली हिस्स ही मर चुकी है। बिल्कुल। इसका सबूत यही है कि जब कोई इस तरह का बहुत बड़ा वाक़या होता है तो 2-4 दिन मीडिया पर इसका बहुत वाविला होता है, शोर होता है, वही रिवायती मज़म्मतें होती है, ट्वीट्स होती हैं, सियासतदान के बयान आते हैं। लेकिन जब इसकी कोई इंसाफ की बात होती है, कोर्ट में प्रोसीजर का बात होता है, मतलब अदल की बात होती है, तो इतने बड़े बड़े मुजरिम्स को फिर ज़मानतें मिलती है। बाद में हम सुनते हैं कि अदालतों से वो बरी होके आते हैं। तो इन वाक़यात के पीछे मतलब ये वाक़यात एक ही दिन में ऐसे ही रोनुमा नहीं होती हैं, बल्कि इन वाक़यात के रोनुमा होने में बहुत एक लंबा सा टाइम होता है, अरसा होता है, जिसमें काम किया हुआ होता है। एक माइंडसेट बनने में, इनका एक मजमूई शऊर बनना की जो एक्ट करते हैं, इस शऊर के बनने में, लाशऊर के अंदर ये चीज़ें होती है, वक्त लगता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही, मैं आपको इसकी गहराई तक बात में लेकर आऊँगा। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वाक़ये में और इससे पिछला जो एक 4 सदर में जो एक पुलिस स्टेशन को फायर किया गया, एक मफलूज, एक ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, जिस पे न शरीयत न कानून न ला कोई वो लागू नहीं हो सकता, उस बंदे को पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया। मौत उस पे भी जो है काबिज़ हो गई और उसको पुलिस जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, जान बचा के। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात को लेके हमारे माशरे में 2 किस्म की सोसाइटी होती है। या तो एक जो है घरों में बैठ के सिर्फ इसको एहतजाजन दिस इज़ नॉट द ट्रू इस्लाम, क्या क्या कुछ कह रहे होते हैं, और एक होती है कि बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, एक बॉडी को जलाया जा रहा होता है। मैं कह रहा हूँ कि हम कॉन्शियसली, हम सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअली किस सतह पे आ चुके हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो है अपने नैरेटिव को लेके, अपनी इस्लाम की एक तशरीह को लेके जो है हम अपने बिल्कुल सच्चे से सिपाही गाजी बनने का हम दावादार रहे होते हैं। तो इस हवाले से कैसे है हमारी ये जो नैरेटिव है, ये जो हमारी ज़हनियत है, इसके पीछे क्या अवामिल है, इस पे कैसे काम किया गया है? जी, जितना मतलब आपने जो सारा एक बैकग्राउंड बताया, मैं इसका एक शॉर्ट मतलब एक तजिया बताना चाहूँगा। तो ये है कि हमारे माशरे के 3 बड़े इंटेलेक्चुअल कह ले या 3 बड़े रिस्पॉन्सिबल सेक्टर्स हैं। एक तो है रिलीजियस मजहबी उलमा लोग हैं, दूसरे हमारे बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, तीसरे हमारे पॉलिटिशियंस हैं। जब से ये रियासत बनी है, इन तीनों का गठ जुट रहा है हमेशा। ये तीनों मिलकर इक़्तिदार हासिल करने के लिए इनका इंटरेस्ट इक़्तिदार रहता है, इसलिए इन चीज़ों की तरफ इनकी तवज्जो कम होती है। यही वजह है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को इस तरह के मसाइल का कभी सामना, इवन मौलवियों के बच्चों को लेकर भी इस तरह का मामला, या बिजनेसमैन के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अच्छे इंजॉय करते हैं रिसोर्सेज को हम लोग के, तो कानून साजी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, इनकी तरफ इनका कोई हकीकी कानून साजी करने का इरादा ही नहीं होता है। इस वजह से ये चीज़ें होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने खूबसूरत कहा, आपने बहुत खूबसूरत बात की, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो क्या अब अवाम का अभी जो हम हालिया रिएक्शंस देखेंगे अवामी सतह पे, जो है हुकूमती सतह पे
کیا بیانات ہیں, کیا پالیسیز ہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کیا اپنی تجاوزات یا کیا چیزیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس سانحے کو ہم اس طرح ٹیکل کر رہے ہیں. تو ابھی عوام جو حکومت جو ہے حکومتی سطح پر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس چیز جی پہ؟ حکومتی سطح پر تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری حکومتوں نے ناموس رسالت کے لیے تو قانون کے لایا کہ مطلب اگر کوئی ناموس رسالت کرتا ہے تو مطلب اس کے لیے سزائیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے اگر کوئی مطلب کسی کو ویسے ہی الزام لگاتا ہے, جیسے سیالکوٹ میں ہوا کہ اس بندے نے ناموس رسالت نہیں کی تھی, لوگوں نے اپنا مطلب وہ منیجر تھا ان کو سٹرک کر رہا تھا, اپنے ذاتی رنجشوں کی وجہ سے اس کو انوالو کر دیا. تو اگر کل کو کوئی غلط اس طرح کی چیز کو ناموس رسالت میں گھسیٹ کر اپنے مفادات حاصل کرنا چاہے, اس کے خلاف ان کے خلاف کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. سب سے ایک مین وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اگر کوئی غلط الزام لگاتا ہے تو بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی ڈر خوف ہو. اب یہ لوگ آزاد ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹول مل گیا کہ ہم اپنے اس طرح کے مجرمانہ عزائم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ناموس رسالت کا یہ جو ایشو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی میں آپ سے یہاں پہ سوال کروں گا, حکومت ہم نے اس سے پچھلے جو واقعات ہو گئے جو ان کے پروٹیسٹ چل رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے, جو عوامی لیول پہ ایک بہت بڑی ایک آؤٹریچ ہو گئی اور اس پہ انہوں نے اسٹیٹ کے جو ہے ذمہ دار جو کانسٹیبلس ہیں جو اسٹیٹ کے رکھوالے ہیں, عوام کو جو سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, ایون کی بڑی تعداد میں لوگوں کو بھی مارا اور ان پہ بین ہو گئی, ان بین ہو گئی, ڈیل ہو گئے. اب حکومتی لیول پہ کچھ نمائندے جو ہے ان کو ویلکم کرنے میں, ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ریلیشنز بنانے میں, یہ ہمیں چیزیں میڈیا پہ نظر آتی ہے, یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایگزیکٹلی کیا عوام کے لیے کیا حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح کی موومنٹس, اس طرح کی وائلیشنس, اس طرح کے گروپس کو اگر اتنی ویکیوم دی جائے تو میں محال نہیں ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے اور آپ کی اسلام آباد آپ کی اسٹیٹ پہ ثابت ہو جائے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور جب یہ واقعات ہو گئے تھے تو ہمارے سپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کے فواد چودھری نے کہا تھا کہ اس دفعہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. شیخ رشید نے کہا تھا کہ ریاست آئینی ہاتھوں سے بڑی سخت ریئیکشن آئی تھی, سخت بیانات دیے تھے. اور جب ان کی طرف سے رسپانس آ گیا کہ ریاستی اداروں کو, ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا گیا, پولیس کو بھی مارا گیا, تو پھر مذاکرات کے نتیجے میں ریاست کو ایکسیپٹ کیا. فواد چودھری نے خود قبول کیا کہ ہماری ریاست میں ایکسٹریمزم اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک ایٹم بم کی طرح یہ لاوا پک رہا ہے, اس کی سوئی ٹک ٹک کر رہی ہے, کسی بھی ٹائم پھٹ سکتی ہے. اس کے پیچھے صرف مدارس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی انتہا پسندی کو بلکہ ہماری سیکولر ایجوکیشن بھی اس میں وہ ہے. میں ایک ڈونٹ کے اس آرٹیکل میں اس کے بیان کو سن رہا تھا, اس نے ضیاء الحق کو بھی ریفرنس دیا تھا کہ اس نے کہا تھا ریاستی سطح پر ان چیزوں کو سپورٹ کیا گیا ہے کہ سوویت یونین کے لیے ہم نے یہ چیزیں تیار کی, بات میں ان کے سر سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ ہمارے اوپر باری پڑی. یہ چیزیں ہیں جو اگرچہ اس نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں خارجی محاذ پر کہ پاکستان دہشت گردی کا, اگرچہ یہ بات کسی حد تک بلکہ صحیح بھی ہے کہ پاکستان افیکٹڈ ہے کہ اس نے دہشت گردی کو جیلا ہے, کیونکہ جو پڑھے لکھے طبقات ہیں یا مڈل کلاس کے لیں یا بہت سارے پرامن لوگ تو اس میں شامل نہیں ہیں, بہت افیکٹڈ ہو گئے ہیں. 80,000 سے 1 لاکھ تک لوگ دہشت گردی کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن دنیا پاکستان کے اوپر یقین کیسے کرے کہ ایک سائڈ سے افیکٹ ہونے والے, متاثر ہونے والے لوگ تو ہیں اسی ملک میں, لیکن متاثر کرنے والے لوگ, ادارے یا اس طرح کی چیزوں کو پیدا کرنے والے, پروموٹ کرنے والے پاورز بھی پاکستان میں ہی موجود ہیں. جی بالکل, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی تو میں آپ سے یہیں سے سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو مسلم پاپولیشنز کے ساتھ بڑے مساجد, بڑے مینارٹس ہیں. ملائیشیا کی بات کریں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کنٹریز کی بات کریں, ایران خود اسلام کا ایک ورژن ہے, وہاں پہ سعودی عرب کے اندر ایک اسلامی ایک پریکٹسز ہیں. تو کیوں یہ جو موب وینڈلائزیشنس ہوتی ہیں وہ آخر پاکستان میں ہی آئے کیوں ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو اسلامک ورژن سے جس کو ڈیولپ کیا گیا یا جس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, وہ کیوں کیسے اسلام کو اس طرح کے اس کے لیے کمیونٹی کو, آپ کی سوسائٹی کو تیار کر رہے ہیں؟ جی یہاں پر نا یہ ہے کہ مین چیز اس کے روٹ کازز یہ ہیں کہ جب بندہ ایکسٹریم لیول پر جاتا ہے تو یا غربت ہوتا ہے یا جہالت ہوتی ہے. تو ہمارے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں
جس طرح کے ریلیجیس پارٹیز ہو گئی یا پولیٹیکل پارٹیز، ان کے جہالت اور غربت سے فائدہ اٹھا کر مذہب کے نام پر ان کو اکساتی ہے۔ اصل میں یہ لوگ نہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ان کو پراپر خوراک وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کا مائنڈ اتنا زیادہ مطلب سٹینٹڈ گروتھ ہوتے ہیں، ان کا یہ لوگ اوپر لیول تک یا کنٹری کے حساب سے نہیں سوچتے، ان کو چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں آتی، اس لیے مذہب کا استعمال کر کر اپنے مفادات کے لیے یہ لوگ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ تو میں آپ سے لاسٹ سوال، اور اس رخ میں آپ کی جو ہے نا وہ کمپلیٹنگ ریمارکس میں چاہوں گا کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے، آخر کیا جائے؟ ایک ہی نیریٹو جو ہے نا پوری سوسائٹی میں پریویل کرے، جس سے ایک نیریٹو سے کسی کی دوسری کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو، کسی پہ بلاسفیمی کے الزام بھی نہ لگے، چوکیدار جو ہے نا مینیجر جو ہے چوکیدار کے ہاتھوں سے نہ مرے، آپ کا جو ہے آپ کے وزراء ہی آپ کی جو ہے سیکورٹی گارڈ سے نہ مرے، کوئی کسی فیکٹری میں نہ جلایا جائے، کسی سیکولر جوان کو یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا اس کو تشدد بنا کے قتل۔ سوسائٹی میں ایک نیریٹو کیسے پریویل کیا جائے، اس پہ مائنڈس پہ کیسے کام کیا جائے؟ اس کے لیے میں کنکلوژن ریمارکس یہی دے دوں گا کہ پاکستان ایک کلچرل ڈائیورس ملک ہے، حالانکہ اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو فائدہ تھا، لیکن ہمارے کلچرل ڈائیورسٹی ہے، ریلیجیس کلچرلی یا ریجنل یا لینگویجل جو بھی ہے، بہت ساری کمیونٹیز ان کا الگ کلچر ہے، الگ سیکٹیرینز، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہماری حکومت ان کو مطلب ریگولیٹ کرے، آپس میں ہم آہنگی بالکل بھی نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں ایک اس چیز کے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے نہیں، وائلیٹ کر کے ہم عادی ہوتے ہیں، جو وومنس ہوتی ہے فیمیلز کے اوپر ہم اپنا وائلیشن نکالتے ہیں، تو پھر یہ ہماری عادی بن جاتی ہے، معاشرے میں بھی آ کر وائلیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو ان تمام چیزوں کو مطلب اگر واقعی میں پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنا ایک سافٹ امیج پیش کرنا ہے، یا واقعی میں اس نے ایک فلاحی ریاست بننا ہے، تو ایجوکیشن لٹریسی ریٹ آج پاکستان میں 60 سے نیچے ہے مجموعی طور پر۔ ایک تو اس کا ایجوکیشن کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تو اکنامکلی اس کا ایک لنک بنتا ہے، تیسرا یہ کہ ہم لوگ مذہب کو تو مطلب کتابوں میں تو اسلام سے خوبصورت کوئی مذہب نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، کتابوں میں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے ان چیزوں کو، لیکن ان اچھی باتوں کو، اسلام کی اچھی چیزوں کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تو اپنا جو پاپولیشن ہے، عوام ہے، ان کی تربیت کے لیے پراپر پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہمارا جو بڑا مائنڈ ہے، سوچنے والے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور ہمارے ہاں سیاستدانوں کو یا اینکر پرسنز کو یا بزنس مین کو ترجیح دی جاتی ہے، جو لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں، گہری سوچ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر حکومت نے نہ تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی عزت دیتے ہیں، نہ کوئی ترجیح دیتے ہیں، تو معاشرے کو پراپر مطلب ایک تحریک چلانی پڑتی ہے۔ اب عمران خان تو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کمیونٹیز میں جا کر باقاعدہ تربیت تو نہیں کی بھی ہوتی، اس لیے کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے۔ ہمارے جو اپر کلاس اور لوور کلاس سے ان کے درمیان جو گیپ ہے زندگی کے ہر پہلو سے، ان کو فل کرنے کے لیے مطلب کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، تو کمپرومائزز کر کے ایک دوسروں کو سمجھ کے ملک میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نظر آتا ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ لوگ ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ جی تھینک یو وسیم صاحب، آپ نے اپنے خوبصورت خیالات اور اپنی رائے سے اپنے سامعین کو اور ہمارے ریکارڈس کا حصہ بنائے۔ تو جی سامعین، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ڈیبیٹس کی جا سکتی ہے، گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی اور وہ لے جائیں، بس یہ صرف ایک ہمارا احتجاجی ایک بیانیہ ہے، وہ جو کہ درد بینگ سٹیزنس آف پاکستان، ایک شہری ہونے کے حیثیت سے یہ چیزیں ہمارے لیے ایک تکلیف دہ تھی، تو ہم نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی۔ تو نیکسٹ پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔